अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है ये गाजी है तेरे पुरस्कार बंदे, जो कि तहरीर है बिस्मा एजाज की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 15। नावल शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली नावल की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। वो अभी कम उम्र है, नादान है, अभी भी वक्त है, वो इन सारे चक्रों से निकल सकती है। आप उसे समझाइएगा, वो समझ जाएगी। वो उसे तसल्ली देते हुए बोला। यकीनन इसी आदमी ने उसे वर्गलाया होगा। आप फिक्र ना करें, मैं उसकी अच्छे से खबर लूँगा। लड़कियां इतनी नासमझ नहीं होती कि किसी के वर्गलाने में आ जाएं। उन्हें सब समझ होती है कि कौन अच्छा है क्या बुरा। वो जानबूझकर लड़कों के चंगल में फंसती हैं। वो मेरी बहन है तो मैं उसे मार्जिन नहीं दे सकती कि उसे वर्गलाया गया है। वो अपने आप को संभालते हुए बोली। उसे आनिया से हरगिज ऐसी उम्मीद नहीं थी। मोहब्बत में इतनी अकल नहीं होती कि वो लड़कियों को समझाए कि गलत तरीके से बनने वाले ताल्लुक कभी तकमील तक नहीं पहुंचते। मोहब्बत कहाँ सोचती है कि कोई किसी के काबिल है या नहीं। सारी समझें मफलूज हो जाती हैं। वो बस सोच सका, कहने की हिम्मत ना हुई। वो दुआ की किसी बात से इख्तिलाफ ही कर ही नहीं सकता था। हादी, मुझे डिटेल से सारी बात बताओ ताकि मुझे फैसला करने में आसानी हो कि किसका कसूर है। वो अब अपने हवासों में थी। वो बैठकर रोने वालों में से नहीं थी। उसे अब फैसला करना था कि वो क्या करे। हादी निम्रा से हासिल करदा सारी तफसील उसे बताने लगा। तुम्हें लगता है कि वो शख्स वैसा ही है जैसा निम्रा ने बताया है? सारी बात सुनने के बाद उसने फिर इज़हार ख्याल किया था। मतलब? वो बुरी तरह से चौंका था। मतलब ये कि ज़रूरी नहीं कि जो जैसा नज़र आ रहा है वो असल में वैसा ही हो। हम दूसरों की मालूमात पर इन्हिसार नहीं कर सकते। तुम खुद उसके बारे में सब कुछ पता करवाओ। आप ठीक कह रही हैं, बस ये वलीद वाला मसला ख़त्म हो जाए तो आप ठीक कह रही हैं, बस ये वलीद वाला मसला ख़त्म हो जाए तो फिर मैं खुद सारी मालूमात इकट्ठी करूँगा। वो ताबेदारी से बोला। सॉरी, मैं इस बारे में तो पूछना ही भूल गई। बताओ, कहाँ तक पहुँचा वो मामला? उसने निदामत से पूछा। बस 3 दिन बाद दी एंड हो जाएगा, सारा प्लान रेडी है। अल्बर्टो और मरीना भी फुल फॉर्म में हैं। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। वैसे इन दोनों को ये नाम कहाँ से मिल गए? मरीना तो फिर ठीक है, लेकिन अल्बर्टो? ऐसे लगता है जैसे किसी अच्छे खासे अल्बर्ट नाम के बंदे के कान मरोड़े हुए हों। वह हंसते हुए बोली। मैं होती तो कम से कम नाम तो अच्छे से रखती इन दोनों के। सही कह रही हैं, उमर ने तो वाकई अजीब नाम रखा है। खैर आप बताइए कि ऑपरेशन कब है? वो मौजू बदलते हुए बोला। 2 हफ्ते बाद है। दुआ करना मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। मैं चाहती हूँ मैं भागूं दौड़ूं, अपने पैरों पर चलती जाऊं, बगैर रुके इधर से उधर गोल गोल घूमूं, पंजों और एड़ियों के बल उछलती फिरूं। वो जिंदगी से भरपूर लोगों को इधर से उधर चलते हुए देखते हसरत से कह रही थी। आदि खामोश सा हो गया। दुआ ने उसकी खामोशी महसूस कर ली। और और एक मज़े की बात बताऊं, मैंने सोच लिया है जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो इतना चलूंगी कि पैदल ही इंडिया से पाकिस्तान आ जाऊंगी। वो बेख्तियार हंस दिया। वो जानता था कि वो किसी भी कैफियत को ज़्यादा देर तक खुद पर सवार नहीं करती थी। अच्छा चलो ठीक है, मुझे अपडेट करते रहना कि क्या हो रहा है। फिर बात होगी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ माहिन मैडम, अपना ख्याल रखिएगा। उसने मध्यम से लहजे में तलकीन की थी। फ़ोन बंद करके वहीं मेज़ पर रखकर वो सोचों में डूब गई थी। कुछ देर बाद उसने दोबारा फ़ोन उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ सब खैरियत है ना? उन्होंने तशवीश से पूछा। सब खैरियत है। आप मेरी आनिया से बात करवा दें, वो मेरी कॉल नहीं उठा रही। आनिया तो भी इंस्टीट्यूट में होगी, क्या ख़ास बात करनी है उससे? ओफ़ो अम्मी, खुद ही कहा था ना आपने आनिया को समझाओ, इसीलिए बात करना चाह रही थी। वो झुंझलाकर बोली। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसे लग रहा था जैसे आनिया उसे जानबूझकर इग्नोर कर रही थी, उससे बात नहीं करना चाहती थी। न जाने उसे वहाँ बैठे कितनी देर हो गई। सामने से आती सोनिया को देखकर उसने सोचा, गीती तुम अभी तक यहीं हो? मुझे लगा तुम चली गई होगी। वो शदीद हैरानी से बोली। हाँ, वो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी कि तुम कब तक आओगी, हम मिलकर लंच करें। वो बात बनाते बोली। तुम 3 घंटों से मेरा इंतज़ार कर रही थी? हाओ हाय, सो स्वीट ऑफ यू गीती, तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो। उसने लाड से दुआ के गले में बाहें डाली तो वो झेम गई। चलो फिर तुम्हारे होटल ही चलते हैं, वहाँ ही लंच करेंगे। सोनिया ने तजवीज़ पेश की। वो दोनों बातें करते हुए वहाँ से दूर जाने लगी। साहिल समंदर पर वाक़ई कॉटेजेस में से एक कॉटेज में इस वक्त जश्न का सा समा था। ये कॉटेज वलीद राव के एक अयाश दोस्त का था जो उसने आज की पार्टी के लिए उधार लिया था। ये काफ़ी बड़ा कॉटेज था जिसके पिछले हिस्से में खूबसूरत लॉन रंग बिरंग लाइटों से रोशनी से जगमगा रहा था। सारी तैयारी मरीना ने वलीद के साथ मिलकर करवाई थी। 2 दिन पहले अल्बर्टो और मरीना से उसकी बहुत बड़ी डील हुई थी और इसी खुशी को सेलिब्रेट करने का मशवरा मरीना की जानिब से आया था, जिसके नतीजे में राव के तमाम दोस्त, बिजनेस पार्टनर्स और सारे कॉन्टैक्ट्स यहाँ मौजूद थे। अच्छा है सब एक साथ पकड़े जाएंगे, वरना हम और कितने भेस बजाते रहेंगे। अरीन ने सबको खुशगपियों में मसरूफ हराम मशरूब पीते देखकर दिल में सोचा। मरीना तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? वहाँ आओ, सब कितना एंजॉय कर रहे हैं।
ولید نے اس کے پاس آ کر لگاوٹ سے کہا تو وہ جبری مسکراہٹ سے اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی۔ عمر اور عریج نے بلوٹوتھ ڈیوائس کانوں میں لگا رکھی تھی۔ یہ تم کس خوشی میں اس کے ساتھ بڑے پڑ نکل رہے ہیں تمہارے، سچ میں اپنے آپ کو مرینا سمجھنے لگی ہو، وہ اس کے کانوں میں چیخا۔ وہ چلتے چلتے رکی، پلٹ کر پیچھے دیکھا، وہ ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اپنے ساتھ چپکی وہ ڈائن نظر نہیں آ رہی؟ وہ دبے لہجے میں بڑھائی۔ عمر نے بے اختیار اپنے ساتھ کھڑی اس ڈائن کی طرف دیکھا۔ میک اپ سے لدے چہرے کے ساتھ نامناسب لباس پہنے وہ عورت نما لڑکی ولید کی پارٹنر تھی جو لڑکیوں کی اسمگلنگ کرتی تھی۔ وہ واقعی اس کے ساتھ کھڑی اس کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ رسمی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا وہاں سے ہٹ گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ جھلا کر پھر سے اس کے کانوں میں بولا۔ ہاں پتہ ہے سب، میرے سامنے اسے مصیبت کہہ رہے ہو، ورنہ دل میں تو لڈو کیا ساری مٹھائیاں پھوٹ رہی ہوں گی۔ وہ بظاہر سب سے ہیلو ہائی کرتی اس پر غصہ ہوئی تھی۔ اچھا چھوڑو یہ سب باتیں، منشا صاحب ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ اس نے کام کی بات پوچھی۔ منشا بھائی بلوچستان میں دہشت گردی کا بڑا ذریعہ تھا، ابھی تک صرف اس کا انتظار ہو رہا تھا کیونکہ وہ بہت کم منظر عام پر آتا تھا۔ ولید راؤ ان کی سوچ سے کہیں زیادہ آگے تھا۔ ملک میں بڑھتی جرائم کی 50% ذمہ داری اس نے سنبھالی ہوئی تھی، جسے وہ اپنے سہولت کاروں کے ذریعے بخوبی نبھا رہا تھا۔ تھوڑے انتظار کے بعد وہ بھی چلا آیا جس کے انتظار میں سب ہلکان ہو رہے تھے۔ 40 سال کا توانا مرد اور چہرے پر چھائی صفاکی، عریق نے اسے دیکھ کر بے اختیار جھرجھری لی۔ سر وہ آ چکا ہے، ہمارے مطلوبہ سارے مجرم آ چکے ہیں، میرا خیال ہے کہ چھاپہ مار دیا جائے، یہ مناسب وقت ہے۔ میں جیسے ہی سگنل دوں آپ لوگ اٹیک کر دیجیے گا۔ عمر سب سے ذرا دور ہٹ کر بات کر رہا تھا، نظریں ہنوز عریج پر تھیں جو تتلی کی مانند ادھر ادھر منڈلا رہی تھی۔ اس کو تو میں بعد میں پوچھوں گا، غصے سے کڑتے ہوئے اس نے سوچا۔ وہ آگے بڑھتا کہ راؤ اور منشا کی باتیں سن سکے۔ راؤ میں بس تمہارے لیے یہاں تک آیا ہوں، ورنہ تم جانتے ہو نا کہ میں عموماً اپنے علاقے سے باہر نہیں نکلتا۔ منشا نخوت سے کہہ رہا تھا۔ یہ تو آپ کی نوازش ہے منشا بھائی، ولید نے خوشامدی انداز اپنایا تھا۔ ان سے ملیے، یہ ہے البرٹو، اسی سے میری ساری ڈیلز ہوتی ہیں، بہت کمال کا بندہ ہے۔ ولید کے کہنے پر منشا نے گہری نظروں سے قریب آتے کھڑے عمر کا جائزہ لیا۔ ہائے مسٹر منشا۔ البرٹو نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے تھام لیا تھا۔ خوشی ہوئی کہ ہم پہلی بار مل رہے ہیں، منشا نے بھاری آواز میں کہا۔ اور آخری بار بھی، عمر کی زبان پھسلی۔ میرا مطلب ہے کہ آپ تو بہت کم نظر آتے ہیں اور ہم بھی شاید کچھ دنوں تک اپنے ملک واپس لوٹ جائیں۔ اس نے جلدی سے بات سنبھالی۔ میں ذرا ایک کال کر لوں، منشا کہتے ہوئے ان سے دور ہٹ گیا تھا۔ جی، یہ جو راؤ کے نئے ساتھی ہیں، ان کو بھی ابھی کے بھی اٹھاؤ، ان کی وجہ سے راؤ نے اسلحے کی کھیپ دینے سے انکار کر دیا تھا، اب دیکھو ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اور سنو، کام خاموشی اور رازداری سے ہونا چاہیے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ عمر وہاں سے ہٹ کر عریج کی طرف جانے لگا جو ایک طرف کھڑی فون پر مصروف نظر آ رہی تھی۔ دفتن عمر کے موبائل پر بیپ ہوئی تھی۔ عمر کتنی دیر اور ہے؟ عریج کا میسج تھا۔ بس 10 منٹ اور پھر سارا کھیل ختم ہو جائے گا، اس نے جوابی میسج کیا۔ عمر کاٹیج کے پچھلے حصے کی جانب چلا گیا تاکہ پوچھے کہ وہ کہاں ہیں۔ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے سر پر زور سے کچھ دے مارا، اس کا سر گھوم کر رہ گیا اور مشکل مڑ کر دیکھا تو 2 آدمی کھڑے تھے جن میں سے ایک کے ہاتھ میں ہاکی تھا جسے اس نے عمر کے سر پر رسید کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرا وار کرتا کسی نے ان دونوں پر پستول تان دی تھی۔ خبردار، ذرا بھی ہلے، چوٹ کر دوں گی۔ یہ عریج تھی جو 2 مشکوک افراد کو عمر کے پیچھے جاتے دیکھ کر یہاں آئی تھی۔ کون ہو تم لوگ؟ جلدی بتاؤ ورنہ یہ ساری گولیاں تم دونوں پر چلا دوں گی، عریج نے دھمکی دی۔ عمر اتنی دیر میں خود کو سنبھال چکا تھا، جلدی سے آگے بڑھا اور وہاں ہاکی ایک شخص کی ٹانگوں پر زور سے ماری، اس کی چیخیں نکل گئیں مگر میوزک کی تیز آواز نے معاملہ دبا لیا تھا۔ بتاؤ، کہتے ہوئے اس نے پھر سے مارنے کے لیے ہاکی اٹھائی۔ ہمیں منشا بھائی نے کہا تھا کہ آپ دونوں کو اٹھا کر اپنے اڈے پر لے جائیں، دوسرے نے جلدی سے کہا۔ عمر، ہم بس پہنچ گئے ہیں، تم دونوں خیریت سے ہو؟ بلوٹوتھ سے ہادے کی آواز آئی۔ نہیں، تم لوگ نہ پہنچو ابھی بھی، میرا سر پھٹ جائے گا نا، میں اغوا کر لیا جاؤں گا تب پہنچنا، اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تو اس نازک صورتحال میں بھی عریج کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اسی لمحے باہر کی جانب سے شور اٹھا۔ آرمی کے جوان پہنچ چکے تھے اور آپریشن شروع کر دیا گیا تھا۔ شور و غل ہنگامہ اور بھاگ دوڑ شروع ہو چکی تھی۔ عمر ان دونوں کو بھی دھکیلتے ہوئے باہر لے گیا جہاں سب کو گرفتار کیا جا رہا تھا۔ ہادی عمر کو ڈھونڈتا ہوا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور جب وہ اور عریج نظر آئے جنہوں نے 2 لوگوں پر پستول تان رکھی تھی، انہوں نے اپنے ساتھ آرمی کے جوانوں کو اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھ کر ان کو بھی گرفتار کرنے لگے۔ سب کو گرفتار کرنے کے بعد لے جانے لگے تو ولی شور مچانے لگا۔ یہ البرٹو اور مرینا، یہ بھی میرے ساتھی ہیں، ان کو بھی گرفتار کرو، یہ دونوں بھی میرے ساتھ ملوث ہیں، پکڑو انہیں بھی، وہ ذہنی انداز میں چلایا۔ البرٹو اور مرینا 2 قدم آگے آئے۔ ولید راؤ، مجھ سے ملیے، میں ہوں انسپکٹر عمر اسحاق فرام انٹیلیجنس بیورو آف پاکستان، اس نے اپنی نکلی داڑھی مونچھ اتارتے ہوئے کہا۔ اور میں ہوں انسپکٹر عریج حیات عرف مرینا،
تم سے مل کر خوشی ہوئی راؤ، امید ہے پھر جیل میں ملیں گے۔ وہ خوش اخلاقی سے اپنا تعارف کروانے لگی۔ بائے بائے راؤ، عمر اور ریچھ ایک ساتھ بولے۔ تم لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا، چھوڑوں گا نہیں تم دونوں کو، ایک دفعہ باہر نکلنے دو مجھے، اپنا بدلہ لوں گا۔ وہ بے انتہا حیران تھا کہ اس جیسے گھاک بندے کو بھی دھوکہ ہو گیا۔ ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی انسان کو اکثر ڈبو دیتی ہے، اور ویسے بھی مجرم پر جب گھیرا تنگ ہو جائے پھر ان کا یوم حساب بہت جلد آ جاتا ہے۔ آخر ایک کامیاب ڈرامے کا دلچسپ اختتام ہوا تھا۔ آنیا جان بوجھ کر دعا کی کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ اسے غصہ تھا کہ بابا نے ایک دفعہ بھی اسے کال نہیں کی۔ اس کے خیال میں سکندر کو بس دعا ہی کی فکر تھی۔ جب کسی کو اس کی فکر ہی نہیں تو وہ کیوں کرے؟ انہی سوچوں میں غلطہ تھی کہ ولی کا فون آ گیا۔ آنیا، میں کافی شاپ میں بیٹھا ہوں، تم جلدی سے پہنچو۔ اوکے ولی، میں 10 منٹ میں آ رہی ہوں۔ لباس تبدیل کر کے اس نے چادر اوڑھ لی، کندھے پر بیگ لٹکایا۔ آنیا، یہ غلط ہے، تم گمراہی کے راستے پر جا رہی ہو، مت جاؤ۔ ہمیشہ کی طرح کوئی اس کے اندر سے بولا اور ہمیشہ کی طرح اس نے اس آواز کو جھڑک دیا تھا۔ جب محبت کی جھوٹی پٹی آنکھوں پر بندھی ہو تو ضمیر کی آواز یوں ہی دب جاتی ہے۔ اسلام آباد کی پرسکون فضا میں ٹیروں کھلے ہوئے سرخ گلاب صبح کو خوشنمائی بخش رہے تھے۔ افراز اور ہادی کو ہیڈ کوارٹر طلب کیا گیا تھا۔ میجر عاصم بھی وہیں تھے، یعنی معاملہ نہایت سیریس اور گمبھیر تھا۔ جنٹل مین، آپ دونوں خیریت سے پہنچ گئے، کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی راستے میں؟ میجر جنرل عبید خان نے پرشفیق انداز میں پوچھا تھا۔ نو سر، دونوں بیک وقت سرنفی میں ہلا کر بولے۔ میجر سکندر جو رپورٹ بھیجی ہے اس کے مطابق کل 2 انڈین آفیسر یہاں کراچی آ رہے ہیں۔ وہ کراچی تک تو آ جائیں گے مگر ان کو ریسیو کرنا ہمارا کام ہوگا۔ ہادی اور افراز، آپ دونوں کو ان 2 انڈین آفیسرز کی شناخت لے کر مشن کو مزید آگے بڑھانا ہے۔ میجر عاصم آپ کو لیڈ کریں گے۔ پھر وہ ہادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، یہ کیس IB اور ISI دونوں کا ہی ہے، اس لیے آپ کو یہاں بلایا گیا ہے۔ ولید راؤ کا را کے جن ایجنٹ سے رابطہ تھا، ان کا پتہ میجر سکندر نے ہمیں مہیا کر دیا ہے۔ ہمیں بس اب ان کو ان کے چنگل میں پھنسا کر سب اگلوانا ہے۔ لیکن سر، جو کرتارپور بارڈر کی رپورٹ ہے اس کا کیا؟ ہم اس کے بنا کچھ بھی ثابت نہیں کر پائیں گے۔ میجر عاصم نے پریشانی سے کہا، وہ رپورٹ کرنل رنجیت سنگھ کے گھر کے خفیہ لاکر میں ہے اور میجر سکندر کی بیٹی اور IB ایجنٹ بہت جلد اس کرنل کے گھر کے اندر ہوں گے۔ میجر جنرل عبید خان نے فاتحانہ مسکراہٹ سے کہا۔ ہادی کے لیے یہ نئی بات تھی، اسے اپنی ماہین میڈم پر فخر سا ہوا۔ ہادی اور افراز کو ان کی ڈیوٹی اچھے سے سمجھا دی گئی تھی۔ انڈیا میں ہونے والی کارروائی کا سارا دار و مدار دعا فاطمہ ماہین پر تھا۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہونے کے باوجود دشمنوں کے پیروں تلے سے زمین نکالنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ سنو اے چاند سی لڑکی، ابھی تم تتلیاں پکڑو، یا پھر گڑیوں سے کھیلو تم، یا پھر معصوم سی آنکھوں سے ڈھیروں خواب دیکھو تم۔ فراز و فیض محسن کی کتابیں مت ابھی پڑھنا، یہ سب لفظوں کے سائر ہیں، تمہیں الجھا کے رکھ دیں گے۔ تمہیں معلوم ہی کب ہے، محبت کے لبادے میں حوث اور حرص ہوتی ہے، یہ انسانوں کی دنیا ہے، مگر ان سے کہیں بڑھ کر یہاں وحشی درندے ہیں، وہ وحشی جن کی آنکھوں میں مچلتے پیار کے پیچھے حوث اور حرص ہوتی ہے۔ ابھی کچی کلی ہو تم، ابھی کانٹوں سے مت کھیلو، ابھی اپنی ہتھیلی پر کسی کا نام مت لکھو، ابھی اپنی کتابوں میں گلابی پھول مت رکھو، ابھی شعروں میں مت الجھو، ابھی تو عمر باقی ہے، ابھی خود کو سنبھالو تم، ابھی مت گنگناؤ تم، ابھی سے عشق مت سوچو، ابھی سب بھول جاؤ تم۔ سنو اے چاند سی لڑکی۔ وہ کمرے میں چت لیٹی موبائل ہاتھ میں پکڑے اس نظم کو پڑھے جا رہی تھی جو دعا نے اسے سینڈ کی تھی۔ جب بھی دعا کو کوئی شاعری اچھی لگتی تھی تب وہ اسے ضرور سینڈ کرتی تھی۔ فاطمہ حسب معمول اپنے اسکول میں تھی جبکہ اس نے آج چھٹی کی ہوئی تھی۔ اس نظم کو پڑھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ کیا دعا سب جان چکی ہے اور کیا یہ کوئی انکہا پیغام ہے؟ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، پسینے کی ننھی ننھی بوندیں ماتھے پر بہنے لگیں۔ آنیا، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ سب غلط ہے، تم پلٹ آؤ آنیا۔ اندر کی آواز بڑھنے لگی۔ نہیں، ولی بہت اچھا ہے، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس نے ساری آوازوں کو جھٹکا۔ آنیا، میں تمہیں کتنا سمجھاتی رہتی تھی لیکن تم نے میری ایک نہ سنی۔ دعا کی آواز کہیں آس پاس ہی گونجی تھی۔ آنیا، میری تربیت کا یہ صلہ دیا تم نے، اپنی ماں کو جیتے جی مار دیا تم نے۔ اسے لگا جیسے فاطمہ نے اس کو تھپڑ مارا ہو۔ بیٹا، تمہیں میری محبت کی ضرورت تھی، نہ پھر کسی اور کی۔ مرد کی محبت تمہارے دل پر کیسے آ سکتی ہے؟ سکندر کی شکوہ کناں آواز اس کے دل کو دہلا گئی تھی۔ سونیا اب ہماری دوست نہیں رہی، یہ غلط لڑکی بن گئی ہے۔ نمرا کا غصے والا انداز۔ آنی، تم اچھی لڑکی نہیں ہو۔ سونیا کی بے رخی۔ سنو اے چاند سی لڑکی، محبت کے لبادے میں حوث اور حرص ہوتی ہے۔ ساری آوازیں گڑبڑ ہونے لگیں۔ دعا کی، فاطمہ کی، سکندر اور اس کی دوستوں کی۔ وہ چلا اٹھی۔ میں اچھی لڑکی ہوں، کیا محبت کرنا کوئی جرم ہے؟ نہیں زور چلتا میرا دل پر، کیا کروں میں، مجھے سب غلط اور قصوروار کہہ رہے ہیں۔ وہ داڑے مار مار کر رونے لگی۔ کیوں کسی مرد کی محبت میرے نصیب میں نہیں؟ بابا کی محبت اگر مجھے ملتی تو شاید میں اس طرف نہ جاتی۔ ابھی تو عمر باقی ہے، ابھی خود کو سنبھالو تم۔
موبائل پر بیل ہونے لگی تو وہ آنسو صاف کر کے دیکھنے لگی۔ دعا کی کال آ رہی تھی۔ وہ کیا سامنا کر سکتی تھی اپنی بہن کا، لیکن یہ دل پر بڑھتا بوجھ اس کی جان نکال رہا تھا۔ دعا سے ضرور کوئی اچھا مشورہ دے گی۔ خود کو کمپوز کر کے اس نے کال اٹھا لی تھی۔ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را، ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ اور را، انڈیا کی پرائمری فورن انٹیلیجنس ایجنسی۔ اس کا قیام ستمبر 1968 میں عمل میں آیا تھا۔ اس ایجنسی کو بنانے کی بڑی وجہ انڈیا اور چین کی 1962 کی لڑائی اور پاک بھارت جنگ 1965 میں انڈین انٹیلیجنس بیورو کی ناکامی تھی۔ شروع میں اس کے مقاصد میں ملکی اور غیر ملکی معاملات کو دیکھنا تھا اور ان کی جانچ پڑتال کرنا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس ایجنسی کو وسیع کیا گیا اور یوں اس میں ایجنٹس بھرتی کیے جانے لگے تاکہ انڈیا بھی دوسری ایجنسیوں کی طرح غیر ممالک میں گھس سکے۔ کراچی میں را کے 2 نئے ایجنٹس آ چکے تھے، جس کی وجہ سے پہلے ہی موجود ایجنٹس کاموں میں آسانی پیدا ہو گئی تھی۔ اب وہ اکثر چھوٹے موٹے کام وکرام اور وکی اور موہن کو سونپ دیتے تھے۔ یہ دونوں بڑے فعال بندے تھے، جھٹپٹ منٹوں میں حکم کی تعمیل کرتے۔ ورما اور راجیش تو ان کے کام کی وجہ سے بہت خوش تھے، مگر وکاش اپنی شکی عادت کے مطابق ان دونوں پر اعتبار نہیں کرتا تھا۔ پچھلے ہفتے سے عجیب حالات پیدا ہو گئے تھے۔ ہر قسم کے معلومات حاصل کرنے کے باوجود حالات ان کے کنٹرول میں نہیں تھے اور ولید کا کوئی بھی اتا پتہ نہیں تھا۔ اڑتی خبروں کے مطابق ایجنسی والوں نے اسے گرفتار کر لیا تھا، مگر انہیں ابھی پکی خبر موصول نہیں ہوئی تھی۔ راجیش، ہم بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہیں کوئی بڑی گڑبڑ ہے، ورنہ وہ ولید تو بغیر کسی وجہ کے ہر دوسرے دن فون کر لیتا تھا۔ اب تو اتنے دن ہو گئے ہیں، کہیں واقعی تو نہیں پکڑا گیا؟ لگ تو ایسا ہی رہا ہے، اس نے بھی تائید کی۔ مجھے تو پہلے دن سے ہی لگ رہا تھا کہ دشمنوں کے ہاتھ لگ چکا ہے، مگر تم لوگ میری سنتے ہی نہیں، وکاش تپے ہوئے انداز میں بولا۔ اگست شروع ہو چکا تھا، باہر کی گھٹن ان کے سینوں میں بڑھنے لگی تھی۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ سچ ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ورما نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انتظار، جواب وکی کی طرف سے آیا تھا، جو مزے سے صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ کیوں؟ پکڑا وہ کیا ہے اور انتظار ہم کریں، بلکہ اچھا ہوا مصیبت ٹلی سر سے، وکاش کہہ کر فریج سے بوتل نکال کر گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ شدید پریشانی میں وہ ایسا ہی کرتا تھا۔ تم شاید سمجھے نہیں، مصیبت ٹلی نہیں بلکہ سر پر پڑنے والی ہے، کیونکہ بلوچستان میں وہ پہنچائے جانے والا اسلحہ ہمیں ولید کے ذریعے ملتا تھا۔ اب اگر وہ پکڑا گیا تو اب تک وہ زبان کھول چکا ہوگا۔ ہم دونوں طرف سے مصیبت میں گر چکے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ابھی صرف انتظار کیا جائے۔ وکی نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے تفصیل سے ساری صورتحال واضح کی۔ کیا تو ٹھیک رہا ہے، موہن نے تائید کی، لیکن انہیں اگر ہمارے ٹھکانے کا علم ہوتا تو اب تک ہم جیل میں ہوتے۔ ورما نے ایک اور نکتہ اٹھایا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، ہم خود ہی نکل کر انہیں دعوت دیں کہ آؤ ہمیں گرفتار کرو؟ وکی نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ ورما نے تیزی سے کہا۔ لڑنا بند کرو اور خاموشی سے سب میری بات سنو۔ راجیش نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کروایا۔ ابھی چند دنوں میں ہمیں اوپر سے میل ریسیو ہو جائے گی، جن میں پورے سال کا پلان ہوگا کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہوگا۔ کرتارپور بارڈر والا معاملہ بھی تبھی آگے جا سکے گا جب تک آرڈرز نہیں ملتے۔ ہم خود بھی تو کچھ نہیں کر سکتے۔ وکی ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں چند دن انتظار کرنا ہوگا۔ اوکے باس، ڈن ہے، سب سے پہلے وکی نے کہا۔ میری طرف سے بھی ڈن ہے، موہن نے بھی ہاتھ اٹھایا۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہوگا جب سب کو یہ منظور ہے، ورما نے شانے اچکاتے کہا۔ سب کی نظریں اب وکاش پر تھیں، جو ہرگز بھی آمادہ نہیں لگ رہا تھا۔ ڈن ہے، اس نے بے دلی سے کہا۔ سب کو اب بے چینی اور اسی ای میل کا انتظار تھا جو را کے اعلیٰ حکام کی جانب سے موصول ہونی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی کب سے تیار ہو رہی تھی۔ آج سونیا کی سالگرہ تھی اور وہ 10 منٹ بعد اسے پک کرنے والی تھی۔ اس نے دبئی سے خریدی ہوئی ہلکے آسمانی رنگ کی خوبصورت کڑھائی والی شرٹ کے ساتھ اسی رنگ کا کھلا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ دوپٹے کو رول کر کے گلے میں ڈالا، بالوں کی فرنٹ چٹیاں بنا کر میک اپ کے نام پر صرف کریم اور ہلکی سی لپسٹک لگائی تھی۔ بقول اس کی زیادہ میک اپ میں وہ معصوم نہیں لگتی تھی اور آج اسے سب سے زیادہ ضرورت اسی معصومیت کی تھی۔ وہ جوتے پہن رہی تھی جب سکندر کمرے میں آئے۔ واہ بھائی، میری بیٹی تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، وہ اسے سراتے ہوئے بولے۔ تھینکس بابا، بس دعا کریں کہ میرے جانے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ تمہیں پتہ ہے نا دعا، تمہیں کیا کرنا ہے؟ سونیا اور اس کے پیرنٹس کو اس حد تک کنٹرول کرنا ہوگا کہ تمہارے اس کے گھر آنا جانا ہو جائے۔ وہ کرتارپور بارڈر والی فائل ہمارے لیے بہت اہم ہے، اسے ہر حال میں حاصل کرنا ہوگا۔ اس کے سینڈلز کی اسٹرپس بند کرتے وہ سمجھاتے ہوئے بولے۔ ڈونٹ وری بابا، میں سب کر لوں گی، آپ فکر نہ کیجیے، بس تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے۔ یہ انڈین آرمی والے بڑے شاطر اور شفاق ہوتے ہیں، کہیں میں پکڑی نہ جاؤں۔ اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ اپنے ملک میں تو وہ بھیس بدل کر وزیر اعظم کے گھر میں بے دھڑک داخل ہو سکتی تھی کیونکہ وہ ایجنٹ تھی، اور پکڑ میں آ کر بھی وہ گرفتار نہیں ہو سکتی تھی، مگر یہ دشمن ملک تھا، یہاں قدم قدم پر خطرہ تھا۔ بیٹا تم فکر نہیں کرو، عزیر بھی ہوگا وہیں، تم بس پر اعتماد رہنا اور بالکل بھی فکر نہیں کرنا۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولے۔ اچھا، لیکن آپ نے پہلے تو نہیں بتایا کہ وہ بھی جائیں گے؟
وہ حیران ہوئی۔ چلو تم ندا کے ساتھ باہر آؤ، میں تب تک عزیر کو دیکھ لوں، وہ اس کی بات ٹالتے ہوئے بولے۔ اور ہاں، ایک بات کا خیال رکھنا، وہاں سیکیورٹی بہت سخت ہے، سوائے گھر والوں کے بغیر چیکنگ کے کسی کو بھی اندر نہیں جانے دیا جاتا، سونیا کے دوستوں کو بھی نہیں، اس لیے یہ پینڈنٹ تم سونیا کے ذریعے ہی لے کر جاؤ گی کیونکہ اس میں کیمرہ ہے، مجھے وہاں کے حالات جاننے میں آسانی رہے گی۔ جاتے جاتے پلٹ کر انہوں نے اسے ایک پینڈنٹ تھمایا اور خود عزیر کے کمرے میں چلے گئے۔ سونیا کا میسج آ چکا تھا، وہ پارکنگ ایریا میں گاڑی لیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ندا کو گفٹ پکڑاتے وہ اس کے ساتھ ہی نیچے چلی آئی تھی۔ سونیا گاڑی سے اتر کر اس کی جانب بڑھی۔ مائی گاڈ یتی، یو آر لوکنگ ڈفرنٹ اینڈ سو بیوٹیفل، وہ اس کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ ہیپی برتھ ڈے سونیا، اس نے وش کیا۔ اب سڑک پر ہی وش کرو کہ تم ندا، کیتی کو گاڑی میں بٹھانے میں میری مدد کرو، وہ اسے گرفتے ہوئے ندا کے ساتھ مل کر اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھانے لگی۔ ندا سارے گفٹ والے شاپر پکڑے بیٹھ گئی تھی۔ اب یہ ویل چیئر گاڑی پر کیسے آئے گی؟ دعا نے پریشانی سے پوچھا۔ تم فکر نہیں کرو، میرا ڈرائیور لے آئے گا اسے، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، نظریں چراتے اس نے کہا۔ اسے وہ پینڈنٹ کسی صورت سونیا کے کلچ میں ڈالنا تھا۔ سونیا ایک کام کرو پلیز، اس نے ملتجانے انداز میں کہا۔ ہاں بولو، وہ نرمی سے بولی۔ وہ سامنے روڈ پر جو فقیر کھڑا ہے، اس کو کچھ پیسے میری طرف سے دے آؤ۔ اس نے کچھ نوٹ اس کی طرف بڑھائے۔ اوکے، لیکن یہ پیسے تم اپنے پاس رکھو، میں خود دے آتی ہوں۔ اس نے اپنا کلچ کھولا۔ نہیں نہیں، تم یہی دے کر آؤ، ورنہ میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے اس کے کھلے بیک والے ہاتھ میں پیسے پکڑا دیے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ کہتے گاڑی سے اتر گئی اور سامنے کھڑے فقیر کی جانب جانے لگی۔ دعا کے لیے اتنی مہلت کافی تھی، اس نے جلدی سے پینڈنٹ اس کے کلچ میں ڈال دیا اور بند کر دیا۔ سونیا نے واپس آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی فراٹے بھرتی سونیا اور دعا کی مشترکہ منزل کی جانب جانے لگی۔ سکندر نے ٹھیک کہا تھا، اس بات کا بخوبی اندازہ سیکیورٹی سے ہو رہا تھا۔ اس کا بیگ میٹل ڈیٹیکٹر سے چیک کرنے کے باوجود ساری چیزیں نکال کر دیکھا گیا۔ اس کی خود بھی اسکریننگ کی گئی تھی۔ آئی ایم سوری گیتی، مگر ڈیڈ بہت کانشیس ہیں، اس لیے یہ معمول کا کام ہے۔ سونیا نے معذرت کی جو اس نے اٹس اوکے کہہ کر قبول کر لی۔ یہ تقریب بڑے پیمانے پر کی گئی تھی، خاص لوگوں کو اور میڈیا کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ وہ سونیا کے ساتھ اندر بڑی بڑے سے ہال میں خوبصورت ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ تقریباً سارے مہمان آ چکے تھے، زیادہ تر سونیا کے دوست تھے۔ اس کی انٹری سے سبھی اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ ایک خوبصورت مفلوج لڑکی کی موجودگی سب کے لیے حیران کن تھی۔ وہ سب کو نظر انداز کرتی ہوئی ڈاکٹر نیہا کی طرف بڑھی، جو ایک بڑی بڑی سی مونچھوں والے مرد کے ساتھ کھڑی تھی، جو یقیناً سونیا کا باپ تھا۔ ہیلو ڈاکٹر نیہا۔ ہیلو سر۔ نیہا اسے دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ رنجیت، یہ ہے وہ پرنسس جو سونیا کی دوست اور میری پیشنٹ ہے، بہت کیوٹ ہے یہ، اس نے خوش دلی سے اس کا تعارف کروایا۔ ہاں یہ تو واقعی بہت سادہ اور معصوم ہے، کرنل رنجیت نے تائید کی۔ کیسی ہو تم گیتی؟ بھائی ہمارے گھر میں تو سارا وقت صرف تمہارا ہی ذکر ہوتا رہتا ہے، لیکن غلط نہیں ہوتا، تم نے میری بیٹی کو ٹوٹلی چینج کر دیا ہے، اب وہ بہت خوش رہنے لگی ہے۔ دور کھڑی کہہ کے لگاتی سونیا کو دیکھ کر وہ بھی مسکرا دی۔ انکل چھوڑیں یہ سب باتیں، میں آپ کے لیے اور ڈاکٹر نیہا کے لیے گفٹ لائی ہوں۔ اس نے ندا کو اشارہ کیا اور اس سے 2 بڑے سے شاپر لے کر ان کو تھما دیے تھے۔ اوہ سو کیوٹ، گیتی ہمارے لیے گفٹ کی کیا ضرورت تھی بھلا، برتھ ڈے تو سونیا کی ہے نا، ڈاکٹر نیہا نے خوشی سے کہا تھا۔ اس کے لیے بھی تو لے کر آئی ہوں، لیکن پہلی بار جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو گفٹ لے کر جاتے ہیں نا، ایسے خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا، اگر آپ میرے گفٹ استعمال کریں تو مجھے خوشی ہوگی، وہ رسانیت سے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آپ دونوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی، میں سونیا کو بھی گفٹ دے کر آتی ہوں۔ وہ ویل چیئر دھکیلتی ہوئی اس کے پاس چلی آئی۔ کتنی ڈیسنٹ لڑکی ہے، کرنل رنجیت کا تبصرہ اس کے کانوں میں پڑا، وہ مسکرا اٹھی۔ سونیا تم ادھر سائڈ پر آؤ، میں تمہیں تمہارا گفٹ سیکریٹلی دینا چاہتی ہوں۔ اس کے کہنے پر سونیا ہنستے ہوئے اسے لے کر سب سے دور آخری والے ٹیبل پر آ گئی تھی۔ یہ لو تمہارا گفٹ، اس نے ایک پیارا سا ڈبہ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ واو تھینک یو سو مچ، وہ گفٹ کھولتے ہوئے بولی۔ سونیا کی مکمل توجہ اس کے گفٹ پر تھی، کلچ اس نے اپنے کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ اب وہ کیا کرے، کچھ سوچتے دعا نے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ سونیا ویسے تمہارا کلچ بہت پیارا ہے، کہاں سے لیا تم نے؟ ارے تمہیں اچھا لگا تو تم رکھ لو نا، اس نے فوراً کلچ اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ وہ گفٹ کھول کر دیکھ رہی تھی، اس خوبصورت ڈبی میں ایک خوبصورت سا بریسلیٹ تھا۔ واو سو بیوٹیفل، وہ مکمل طور پر مگن ہو چکی تھی۔ نظریں بچاتے اس نے جلدی سے وہ پینڈنٹ سونیا کے کلچ سے نکال لیا تھا۔ یہ لو سونیا تمہارا کلچ، میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی میں یہ نہیں لے سکتی، اس نے اس کا کلچ اس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ لیکن تمہیں تو اچھا لگا نا؟ ہاں لیکن جو چیز اچھی لگے ضروری تو نہیں کہ انسان وہ حاصل بھی کر لے، ویسے بھی یہ تمہاری ملکیت ہے اور میں دوسروں کا حق نہیں لے سکتی، اس نے 2 ٹوک کہا۔ گیتی تم نے تو مجھے گفٹ دیا ہے نا، تو کیا میں نہیں دے سکتی، سونیا نے ناراض ہوتے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے تم مجھے میری برتھ ڈے پر گفٹ دے دینا، اس نے حساب برابر کرنے کی کوشش کی۔ اوکے برتھ ڈے پر ڈن ہے پھر، سونیا نے بے دلی سے ہاں کی۔ اچھا چلو کیک کاٹو، سب تمہارا ویٹ کر رہے ہیں، میں بھی 5 منٹ میں آتی ہوں، دعا نے اس کو جانے کا اشارہ کیا۔ آ جانا پورے 5 منٹ بعد،
وہ اپنا کلائنٹ دوبارہ سے گلے میں ڈالتے ہوئے کہہ کر کیک کاٹنے چلی گئی۔ یہ کیپٹن USA کہاں ہیں؟ بابا نے تو کہا تھا کہ وہ بھی ادھر ہی ہوں گے، مگر نظر تو نہیں آ رہے۔ وہ اسے ادھر ادھر ڈھونڈتے ہوئے بولی، میڈم کیا میں آپ کا انٹرویو لے سکتا ہوں؟ ایک رپورٹر اس کے پاس آ کر بولا۔ جی نہیں۔ وہ اسے بغور دیکھ کے دو لفظی جواب دے کر پھر سے عزیر کی تلاش میں نظر دوڑانے لگی۔ غالباً آپ کسی کو تلاش کر رہی ہیں، اس نے بات بڑھانے کی خاطر کہا۔ وہاں سب مہمان میڈیا والوں کو اپنے اپنے تاثرات بتا رہے تھے کہ آج کی سالگرہ کیسی جا رہی ہے۔ مسٹر رپورٹر، میں کسی کو نہیں ڈھونڈ رہی، بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے 9 تو 11 ہو جائیں۔ اس کی جانب غصے سے دیکھ کر کہتے ہوئے رکی۔ چہرے پر کل چشمہ اور ہلکی سی داڑھی مچھ لگائے وہ رپورٹر دعا کو ایک لمحے لگا تھا اسے پہچانے میں۔ جی میں اصل میں نقلی امریکہ صاحب کو ڈھونڈ رہی ہوں، اگر آپ کچھ مدد کر سکیں تو۔ وہ مسکراہٹ دبائے معصومیت سے پوچھنے لگی تو زید بے ساختہ ہنس دیا۔ ویسے مس گیتی، کیا کسی نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کتنی اچھی لگ رہی ہیں؟ وہ نرمی سے اسے نگاہوں کے ساتھ میں لیے پوچھ رہا تھا۔ جی میرے بابا نے بتایا ہے، وہ زور و شور سے سر ہلاتے بولی۔ لیکن آپ ذرا بھی اچھے نہیں لگ رہے مسٹر چشماٹو، عجیب سی مخلوق لگ رہے ہیں، اس نے ناک سگیڑتے کہا۔ ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں پھر، میں تو آپ کا خیال کر کے آ گیا تھا کہ آپ اکیلی ہیں۔ کوئی نہیں، اٹس اوکے۔ وہ رخ موڑ کر جانے لگا۔ سنیں عزیر، اس نے بے اختیار پکارا۔ کیا میں نے آپ کو ناراض کر دیا؟ اس نے ہولے سے پوچھا۔ جی بالکل، دعا میڈم آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایکٹنگ صرف آپ کو آتی ہے؟ وہ معصومیت سے بولا۔ اچھا آئی ایم سوری، میں جانتی ہوں کہ آپ یہاں صرف میرے لیے آئے ہیں، وہ ندامت سے نظر جھکائے بولی۔ اٹس اوکے، میں نے آپ کو معاف کیا، عزیر نے فراخ دلی سے کہا۔ لیکن مس دعا سکندر، ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ… وہ پل بھر کو رکا کہ میں آپ سے اٹریکٹڈ ہوں، شرارت سے کہہ کر وہ بھاگا تھا وہاں سے۔ اوہ اس کھڑوس کیپٹن کو اللہ پوچھے، مجھے پاگل بنا دیا، مجھے جس نے آدھی دنیا کو پاگل بنایا ہوا ہے۔ وہ کلستے ہوئے سونیا کی طرف جانے لگی۔ پینڈنٹ اس نے گلے میں پہن لیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ سونیا کی سالگرہ کی تقریب کے بعد سارا گھر دیکھے گی تاکہ پتہ چل سکے کہ کرنل رنجیت کا کمرہ کون سا ہے۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، خوف اور پراسراریت نے ہر طرف ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ وہ اسی ماحول میں چلتی جا رہی تھی کہ اچانک روشنی سی ہوئی اور سب کچھ منعکس ہو گیا۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ تھی، ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بہت بھلی لگ رہی تھی، ایک طرف نہر بھی بہہ رہی تھی۔ وہ دلنشین منظر میں کھو گئی تھی۔ پھر انہیں ان کا بیٹا دکھائی دیا، سفید کپڑوں میں ملبوس حوض کے کنارے بیٹھا ہوا۔ وہ دوڑتے اس کے پاس گئی تھی۔ کہاں تھے تم؟ میں نے کتنا انتظار کیا تمہارا، ماں کو بتایا بھی نہیں؟ امی میں بہت اچھی جگہ پر ہوں اور بہت پرسکون ہوں۔ وہ پانی میں پیر بھگوتا ایک دم سے چڑیوں کی چہچہاہٹ سنائی دینے لگی۔ لیکن میں اکیلی ہوں، تم واپس آ جاؤ نا۔ انہوں نے حسرت سے اس کے روشن چہرے کی طرف دیکھا جہاں نور اور سکون تھا۔ امی میں بہت خوش ہوں یہاں، آپ بس دعا کریں میرے بارے میں۔ وہ دھیما سا مسکرایا۔ لیکن میں بہت اکیلی… ان کی بات پوری نہ ہوئی، یکدم سے سارا کچھ غائب ہو گیا۔ وہ خوبصورت باغ، پھل پھول، سبزہ، نہر، حوض اور چڑیاں اب کہیں دکھائی نہ دے رہے تھے۔ وہ پھر سے اسی اندھیرے میں تھی، خوف بھرے پراسراریت بھرے ماحول میں۔ موہت! ایک جھٹکے سے شگفتہ بیگم کی آنکھ کھلی، پورا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا، سانس دھنکی کی طرح چل رہا تھا۔ کیسا عجیب خواب تھا یہ! کیا ہوا امی؟ نمرا بھی آنکھیں ملتی اٹھ بیٹھی۔ میرا موہت، وہ ٹھیک نہیں ہے، بات کراؤ اس سے میری۔ ابھی بلاؤ نمرا، مجھے اسے ملنا ہے، فون ملاؤ اسے، وہ بے چینی سے کہنے لگی۔ لیکن امی رات کے 2 بج رہے ہیں، موہت بھائی اس وقت سو رہے ہوں گے، لگتا ہے آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہے، وہ ٹھیک ہوں گے۔ نمرا نے پانی کا گلاس پکڑایا، نیند کی وجہ سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ برا خواب؟ وہ بڑبڑائیں، ذہن میں وہ خوبصورت منظر لہرایا۔ نہیں، وہ برا خواب تو نہیں تھا، لیکن وہ اندھیرا… وہ سوچ کر بے چین ہوئی۔ نمرا ابھی بات کراؤ میری اس سے، وہ بزد ہوئی۔ نمرا نے چپ چاپ موبائل نکالا، اسے یقین تھا کہ اس وقت موہت کال ریسیو نہیں کرے گا۔ نمبر ملا کر وہ کال آپریٹر کی آواز سننے کی امید کر رہی تھی۔ موہت کی آواز سن کر حیران رہ گئی۔ بھائی یہ لیں، امی سے بات کریں، بہت پریشان ہو رہی ہیں آپ کے بارے میں۔ اس نے فون امی کو پکڑا دیا۔ موہت میرے بچے، تم ٹھیک ہو نا؟ شگفتہ بیگم فون لیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ امی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ یہ بتائیں کہ اس وقت کیوں جاگ رہی ہیں؟ وہ بشاشت سے گویا ہوا۔ میں نے بہت عجیب خواب دیکھا ہے موہت، تم مجھے چھوڑ کر کہیں چلے گئے ہو اور میں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، وہ لیٹتے ہوئے بولی۔ نمرا ان کو فون پکڑا کر خود بھی سو چکی تھی۔ وہ نیند کی رسیاں تھیں، اسے ہر قسم کے حالات میں نیند آ جاتی تھی۔ امی وہ صرف خواب تھا، آپ فکر نہ کریں، آیت الکرسی پڑھ کر سو جائیں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور بہت جلد آپ کے پاس ہوں گا، ابھی فون بند کریں اور سو جائیں، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اچھا تم جلدی آنا میرے پاس، میں انتظار کروں گی، انہوں نے کال بند کرنے سے پہلے یاد دہانی کروائی تھی۔ میں جلد آؤں گا امی، انشاءاللہ، خدا حافظ، اس نے تسلی دیتے ہوئے الوداع کہا۔ فون رکھنے کے بعد وہ اپنے بیٹے کی سلامتی کے لیے نفل پڑھنے کی نیت سے وضو کرنے چلی گئیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ماں بیٹے کی آخری گفتگو ہوگی، انہیں یقین تھا کہ بہت جلد ان کا بیٹا واپس آ جائے گا، مگر کس حال میں وہ یہ نہیں جانتی تھیں۔ فون بند کر کے وہ پلٹا اور بالکونی سے کمرے میں آ گیا تھا۔
وہ اور افراز اس وقت جاگ رہے تھے۔ میز پر 2-3 نقشے پھیلے ہوئے تھے جن پر اس وقت وہ اور افراز محنت کر رہے تھے۔ بات ہو گئی امی سے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ ہاں یار، بہت اداس ہو رہی تھی میرے بغیر، وہ دب سے صوفے پر بیٹھتے بولا۔ ماں ایسی ہی ہوتی ہیں، بچوں کو جب تک دیکھ نہ لیں، ان سے بات نہ کر لیں، انہیں چین نہیں ملتا۔ وہ نقشے پر ایک اہم نشان کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ویسے افراز، میں نے تمہیں کبھی اپنے گھر والوں سے بات کرتے نہیں دیکھا۔ یار، میرے گھر والوں میں کوئی ہے ہی نہیں، کس سے بات کروں؟ وہ صوفے کی پل سے ٹیک لگا کر یاسین سے بولا۔ میں نے ISI جوائن ہی اس لیے کی تھی کہ میرے پیچھے انتظار کرنے والا اور رونے والا کوئی نہیں۔ جاسوسوں کا انجام بہت غیر یقینی ہوتا ہے۔ میرے گھر والے بیچارے راہیں تکتے رہ جاتے، اور ان کو تو شاید قبر کی مٹی اور جنازہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ گمنام بن کر جینا آسان نہیں ہوتا۔ اپنی شناخت، ماں باپ، بہن بھائی اور باقی سارے رشتے چھوڑنے پڑتے ہیں۔ صرف ایک تعلق نبھانا پڑتا ہے جو آپ کے وطن سے آپ کا ہوتا ہے، بس۔ میرے والد ISI میں تھے جب میں 2 سال کا تھا، جب وہ گمنامی کی چادر اوڑھ کر اور بے یقینی کی ڈور ہاتھوں میں تھما کر نہ جانے خود کہاں چلے گئے۔ پھر سالوں بعد جب میں 10 برس کا ہوا تو ان کی موت کا پتہ چلا۔ دیار غیر میں جاسوس کا انجام اس سے کم ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ پل بھر کو رکا۔ ہادی کو اس کی آنکھوں میں آنسو نظر آئے تھے۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی افراز ہے جو اپنی باتوں سے سب کو ہنساتا رہتا تھا؟ کچھ دیر کے توقف کے بعد اس نے پھر سے سلسلہ کلام جوڑا۔ ماں جی والد صاحب کی جدائی کی خبر کو سہ نہ سکیں، اور 1 سال بعد وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ تب میں 11 سال کا تھا۔ میں نے تب سوچا کہ ایسی کیا کشش تھی میرے والد کی نوکری میں کہ ہمیں بھی چھوڑ کر چلے گئے؟ کیا ان کو بہت زیادہ پیسے ملتے تھے؟ لیکن جب گھر کی خستہ حالی دیکھتا تو اس خیال کی نفی ہوتی۔ گمناموں کو دولت کے انبار کیا ملتے، انہیں تو بعض اوقات وطن کی مٹی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ پھر بھی میں نے سوچ لیا کہ بڑا ہو کر اپنے باپ جیسا بنوں گا، کیونکہ میری ماں ہمیشہ ان کی تعریفیں کرتی تھی۔ اب دیکھو، میں بھی اپنے باپ کی طرح بن گیا ہوں۔ ایک وقت میں ان سے اس فیلڈ کی وجہ سے بدگمان رہتا تھا، اور آج اسی فیلڈ سے جڑنے کے بعد مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے ہادی کی طرف دیکھا۔ تم کہتے ہو کہ میں نے کبھی اپنے گھر والوں کی بات نہیں کی؟ یار، میرا کوئی ہوگا تو بات کروں گا نا۔ افراز نے اپنے دل کا سارا بوجھ ہلکا کر دیا۔ کبھی کبھی ہمیں کسی سامع کی ضرورت ہوتی ہے جسے ہم اپنے دل کا سارا بوجھ سنا سکیں۔ کسی کندھے کی ضرورت ہوتی ہے جس پر سر رکھ کر سارے آنسو بہا ڈالیں۔ کسی شفیق ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنے ہاتھوں میں ہمارا ہاتھ لے کر تسلی دے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کسی مخلص ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں بکھرنے سے سمیٹ لے۔ ہاں، انسان کو مختلف حالات میں مختلف سہاروں کی ضرورت تو پڑتی رہتی ہے۔ ہادی نے اس کو گلے لگا لیا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا ان دونوں کو ایک ساتھ۔ وہ بہت اچھے دوست بن چکے تھے۔ اگرچہ افراز اس سے تھوڑا بڑا تھا، مگر وہ بے تکلفی سے ایک دوسرے کو مخاطب کرتے تھے۔ وہ رات ان دونوں کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ شب و روز اسی معمول سے گزر رہے تھے، لیکن اتنا فرق ضرور آیا کہ ہر 2 دن بعد وہ سونیا کے گھر پر ہوتی۔ اس کی ملاقات کرنل رنجیت سے اس دن کے بعد صرف ایک دفعہ ہی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نیہا تو پہلے ہی ہسپتال میں ہوتی تھیں۔ وہ اور سونیا پورے گھر میں دندناتی پھرتیں۔ انہیں انڈیا آئے 45 دن ہو چکے تھے۔ 3 دن بعد سونیا اور دعا کا آپریشن تھا۔ دعا کا آپریشن ڈاکٹر نیہا کے ذمہ تھا، مگر یہ مشکل بھی اس نے آسان کر دی۔ ڈاکٹر نیہا، آپ کی اپنی بیٹی آپریشن تھیٹر میں ہوگی تو آپ کیسے کسی اور کام میں دل لگا سکیں گی؟ اسی لیے آپ رہنے دیں، ڈاکٹر عائشہ میرا آپریشن کر دیں گی۔ آپ بس ہم دونوں کے لیے دعا کیجیے گا۔ ان کے گھر کے لاؤنج میں بیٹھتے ہوئے اس نے کہا تھا تو ڈاکٹر نیہا اور کرنل رنجیت دونوں بہت متاثر ہوئے۔ تھینک یو سو مچ گیتی، میں سچ میں یہی سوچ کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ لیکن تمہارے فادر اسپیشلی مجھ سے آپریشن کروانے تمہیں UAE سے لے کر آئے ہیں، تو اب منع کروں گی تو اچھا نہیں لگے گا۔ تم دونوں نے بھی بہت عجیب ضد لگائی ہے کہ سیم ڈے اور سیم ٹائم پر آپریشن کروانا ہے۔ ڈاکٹر نیہا نے پریشانی سے کہا۔ میرے فادر کی فکر نہیں کریں آپ، میں انہیں ہینڈل کر لوں گی، وہ میری بات سے انکار نہیں کریں گے۔ گیتی صاحبہ نے کمال فراغ دلی سے کہا تھا۔ یہ سارا پلان ہی اس کا تھا، وہ ڈاکٹر عائشہ سے آپریشن کروانا چاہتی تھی۔ رنجیت، ہم سونیا کے آپریشن سے 1 دن پہلے پنڈت جی کو پراتھنا کے لیے بلا لیں گے تاکہ سب ٹھیک ہو جائے۔ ڈاکٹر نیہا نے اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر کہا تو اسے بھی آئیڈیا پسند آیا تھا۔ سب ریلیٹیو کو بھی انوائٹ کر لینا، فیملی گیدرنگ پر پراتھنا ہوگی تو بھگوان ضرور سنے گا۔ رنجیت سنگھ نے سر ہلاتے کہا۔ گیتی، تم بھی اپنے فادر کے ساتھ آنا، تمہارے لیے بھی پراتھنا ہو جائے گی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نیہا نے کہا۔ شور، میں ضرور آؤں گی، اس نے وعدہ کرتے کہا۔ آپ دونوں باتیں کریں، میں چلتی ہوں۔ اس نے ویل چیئر پر جانے کے لیے موڑی تھی۔ سونیا سے نہیں ملو گی؟ وہ اپنے روم میں ہے، رنجیت سنگھ نے حیرت سے پکارا تھا۔ نہیں انکل، ابھی میرے فادر ویٹ کر رہے ہوں گے، سونیا سے کل ملوں گی۔ اب اس کی چیکنگ نہیں ہوتی تھی، پھر بھی وہ احتیاط کرتی تھی۔ سونیا کے گھر سے تھوڑی دور ہی سکندر گاڑی لیے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے گاڑی میں بٹھانے کے بعد سوالی نظروں سے دیکھا۔ بابا، پرسوں ہمیں موقع مل جائے گا کیونکہ کافی مہمان آئے ہوں گے تو ان کا دھیان بڑھ جائے گا۔ وہ اپنی ساری فائلز اور ڈاکومنٹس اسٹڈی روم میں رکھتا ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ وہ کیا؟ انہوں نے گاڑی سٹارٹ کرتے پوچھا۔ بابا، میں نے اسٹڈی روم کا لاک تو کھول لیا ہے، مگر میں خفیہ لاکر کا کوڈ نہیں معلوم کر سکی۔
सोनिया से भी पूछने की कोशिश की मगर उसे भी नहीं मालूम। वो शर्मिंदगी से सर झुकाए बोली, ये तो बहुत परेशानी वाली बात हो गई है, क्योंकि हमें तुम्हारे ऑपरेशन से पहले वो फाइल हासिल करनी होगी, वो भी इस तरह कि इनको शक ना हो। एक बात बताएं बाबा, आपकी एजेंसी की कोई फीमेल एजेंट इंडिया में नहीं थी जो मुझे 7 समंदर पार लाकर आपने मुश्किल में डाला? उसने तिनक कर पूछा तो वो हल्का सा मुस्कुराए। असल में बेटा, अभी वाकई कोई फीमेल एजेंट इंडिया में नहीं है, और जो हमारे मेल एजेंट हैं इनको भी जल्द अंडरग्राउंड होने के लिए ऑर्डर्स दे दिए गए हैं, इसलिए मुझे और उज़ैर को आना पड़ा। बाज़ औक़ात एकदम से सारे हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो सूरत हाल को संभालने के लिए नए एजेंट भेजे जाते हैं। लेकिन एक बात की समझ नहीं आई कि पाकिस्तान से तो कोई भी एजेंट आ सकती थी, फिर मुझे बतौर ख़ास यहाँ भेजने की वजह, क्योंकि मैं तो आईएसआई से भी नहीं हूँ। वो जवाबन चौंक कर उसे देखने लगे थे। वैसे तुम्हारा दिमाग कुछ ज़्यादा ही नहीं चलने लगा? इतना डिटेल में मत सोचा करो। बाबा, आप बात को टाले नहीं, मुझे रीज़न बताएं, उसने सिकंदर को घूरते कहा। वो जवाबन खामोशी से ड्राइव करते रहे। ओ माई गॉड, डोंट टेल मी बाबा कि आपको चाहते थे मैं आऊँ, उसने सर पर हाथ मारते कहा। यानी आप मुझे यहाँ लेकर आना चाहते थे? उसने सिकंदर की खामोशी से नतीजा अखज़ किया। उन्होंने रोड के किनारे गाड़ी रोकी, एक गहरी सांस लेकर खुद को आने वाली सूरत हाल के लिए तैयार किया, उसकी तरफ रुख किया और मासूमाना अंदाज में सर हिला दिया। बाबा, वो शदीद हैरत से चिल्लाई, यानी वो ठीक सोच रही थी। असल में पाकिस्तान में तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और कोई है नहीं ना, तो तुम्हें ही भेजना था। उन्होंने मजाक में फिर से बात डाली। अगर आप मुझे असल बात नहीं बताएंगे तो मैं भी आपसे बात नहीं करूँगी। अच्छा चलो फिर सुनो असल बात। वो संजीदा हुई। पाकिस्तान से किसी फीमेल एजेंट का इंडिया में होना लाजमी था, इसलिए जब काम के लिए किसी और को मुंतखब किया गया तो मैंने तुम्हारा नाम लिया। तुम बहुत डिप्रेस थी और ये समझ रही थी कि तुम अब किसी मिशन में हिस्सा नहीं ले पाओगी, इसलिए मैंने फैसला किया कि मेजर जनरल उबैद खान के सामने तुम्हारा नाम लिया। मैं चाहता था कि तुम इस फेज़ से निकल आओ। तुम मसरूफ़ रहती और मिशन में हमारी मदद करती तो अपनी बीमारी को भूल जाती, और मेरा फ़ैसला दुरुस्त है। एक मेजर होने की हैसियत से और बाप होने की हैसियत से भी मैंने ना सिर्फ अपने वतन बल्कि अपनी बेटी के हक़ में भी बहुत बेहतर किया है। क्या मैंने ठीक नहीं किया? उन्होंने सवाल किया तो वो रोते हुए उनके कंधे से लग गई थी। आप दुनिया के बेस्ट बाबा हैं। आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। मुझे फ़ख्र है कि मैं आपकी बेटी हूँ। आप फ़िक्र ना करें, मैं इस मिशन को मुकम्मल करके रहूँगी। मैं हरगिज़ भी आपको पछताने का मौका नहीं दूँगी। मेजर सिकंदर की बेटी ने मिशन पूरा नहीं किया। बाबा, वो करतारपुर बॉर्डर वाली फ़ाइल मेरे ऑपरेशन से पहले आपके हाथ में होगी। ये मेरा आपसे वादा है। उसने आंसू साफ करते हुए अज़म से कहा और सिकंदर उसके ज़ोर से मुस्कुरा दिए थे। उन्हें पूरा यकीन था कि वो सब कर सकती है। फ्लैट में कैदियों की तरह रहते हुए तकरीबन 1 हफ़्ता हो चुका था और अभी तक मेल नहीं आई थी। दिन रात एक दूसरे की शक्लें देख देख कर बोर होते जा रहे थे। थोड़ी देर के लिए एक एक करके बाहर का चक्कर लगा आते, कभी खुद ही खाना पका लेते तो कभी बाहर से मंगवा लेते। आखिर 1 हफ्ते के असाब शिकन और तवील इंतज़ार के बाद कहा गया कि कल रात के किसी भी पहर मेल मौसूल हो जाएगी। अगला सारा दिन बेचैनी से गुजरा। रात का खाना बनाने को भी किसी का दिल नहीं किया और ना ही कोई बाहर जाने के लिए तैयार था। आखिर तक हार कर विकास ही उठा। चलो मैं ही खाना ले आता हूँ, मगर मेरे आने से पहले अगर मेल आ गई तो हरगिज़ ना खोलना। वो जाते जाते सख्ती से कहने लगा, तुम आराम से जाओ, अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं, अभी मेल नहीं आएगी। विक्की ने कंप्यूटर पर नजरें गाड़े जवाब दिया। वो खिलाफ़े तवक्कुल सर हिलाते चला गया। आधे घंटे बाद उसकी वापसी हुई थी। खाना खाते हुए भी मुसलसल सबकी नज़रें कंप्यूटर स्क्रीन पर थीं। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर लिख के बताएं कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है। मिलते हैं अगली किस्त में।